बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो अपने तमाम पाकिस्तानियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और आप सारे लोग अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाएँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले, क्योंकि आज बाकायदा तौर पे पीडीएम ने ये जो फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ वग़ैरह जितनी भी है एएनपी के लोग हैं, ये लोग अपने ज़ाती मुफादात के लिए पाकिस्तान को एक अनार्की की तरफ बाकायदा तौर पे धकेलने की तरफ कदम उठाया है और ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन गई है और इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होंगे। आज कौमी असम्बली के अंदर आप लोगों को पता है कि इस वक्त कौमी असम्बली की जो सूरत हाल है वो पीडीएम की काबीना का है। इस वक्त पार्लियामान के अंदर कोई जो जेन्युइन अपोजिशन है वो मौजूद नहीं है। वहाँ पे पीडीएम की काबीना जिस तरह चीज़ें करते हैं सेम वही चीज़ें ये जो एक बराइनाम किस्म का पार्लियामान बन चुका है वहाँ से किए जा रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि आज कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई। एक करारदाद ये जो बलूचिस्तान का एक है, एक बाप का पता नहीं क्या नाम होगा उसका, उसने वहाँ पे करारदाद पेश की और उस करारदाद को पूरे जो 13 जमातें हैं पीडीएम की उन्होंने उसको मंजूर कर लिया और करारदाद में ये कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फैसले पर अमल दरामद न करे। शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये चीज़ें हो रही है। 97 में भी शायद हुआ था जब नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और आज 2023 में एक बार फिर जब पीडीएम के 13 जमाती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमलावर हो चुके हैं तो उन्होंने एक बार फिर वही उस चीज़ को रिपीट कर दिया जो नवाज शरीफ ने किया था। इसी करारदाद के अंदर ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा और अपने तरफ से पीडीएम ने एक फैसला भी सुनाया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है, जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था और 3-2 की मेजॉरिटी से हुआ था, तो उसको भी मुस्तरद करके अपने तरफ से कहा है कि ये 4-3 का फैसला था। ये मतलब अभी जो पीडीएम के जो लोग हैं वो जज भी बन गए हैं। पहले से तो अपने आप को इन लोगों ने रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान का एक बराइनाम किस्म का हुक्मरान तो बना दिया था, लेकिन अभी जजेस भी अपने आप को बना लिया है ये पाकिस्तानी कौम को। और हमें इस चीज़ का पता नहीं था कि इस वक्त पार्लियामान के अंदर ये जो लोग बैठे हैं ये जजेस का किरदार भी अदा करते हैं। आज इसका भी पता चला कि जब भी इनका दिल चाहे और जिस तरह भी चाहे ये अदालती इख्तियारात को हाथ में लेकर पाकिस्तान के लिए फैसले भी कर सकते हैं। ये पहले हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था, आज इसका भी इल्म हुआ। लेकिन ये जो शर्मनाक काम पीडीएम ने किया है, जो शर्मनाक काम पीडीएम ने किया है और आज बदकिस्मती ये है कि पार्लियामान के फ्लोर को इस नाजायज़ और गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप मुअज़्ज़ज़ ऐवान के फ्लोर को अपने मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करिए। पाकिस्तान की तारीख़ में पीडीएम ने ये एक रिवायत भी डाल दी और पाकिस्तान की इस तारीख़ के अंदर फजलुर रहमान और ये जो बाप का जिसने इसको पेश कर दिया है और जितने भी बिलावल भुट्टो है, बाकी जो लोग हैं, तारीख़ के अंदर अभी ये चीज़ें लिखी जाएंगी कि इन लोगों ने ज़ाती मुफादात के लिए पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया था और पाकिस्तानी इदारों का भी मजाक उड़ाया था। ये एक बदकिस्मत, हम कहेंगे कि ये एक बदकिस्मत करारदाद है। आज पाकिस्तान के लिए एक बदकिस्मत दिन है, हद से ज़्यादा बदकिस्मत दिन है पाकिस्तान के लिए। और ये उसमें पीडीएम के जितने लोगों ने ये दस्तखत कर दिए हैं और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जो उनका करारदाद है और एक लंबी चौड़ी वहाँ पे बताया गया है कि हम चुन के देखिए इस करारदाद के पीछे मकसद क्या है। इसके पीछे मकसद ये है कि अभी चुन की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اور وہاں پہ پھر وزیر اعظم اور باقی لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ تو یہ وزیر اعظم اور کابینہ کو بچانے کے لیے ایک کوشش ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے یہ لوگ ایک غلطی کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے آلریڈی کابینہ نے وزیر اعظم کے سربراہی میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہاں بھی پی ڈی ایم سے غلطی ہو چکی ہے، اور یہ جو سو کالڈ پارلیمان ہیں یہ کابینہ کو بچا نہیں سکیں گے۔ اگر یہاں پہ ابھی فرض کرے کابینہ اس کو اپنے لیے ایک بنیاد بنائیں گے کہ ہم نے یہ جو سو کالڈ پارلیمان ہے اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ ایکشن لیا تھا یا یہ فیصلہ کیا تھا، تو یہ جو قرارداد ہے یہ 6 اپریل کو آیا ہے، اور وہاں پہ جو فیصلہ ہے پی ڈی ایم کی کابینہ کی طرف سے فیصلہ 4 اپریل کو کیا گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ ایک بڑا ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے یہ قرارداد وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی دیگر اراکین کو نہیں بچا سکیں گے۔ آج تحریک انصاف نے اس میں باقاعدہ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو ایک لیٹر لکھا ہے، اور اس میں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ 4 اپریل کی کابینہ کی جو تفصیلات ہے اس کا ایجنڈا ہے، اس میں شرکاء کے جو نام ہیں وہ تحریک انصاف کو فراہم کر دیا جائے، کیونکہ اس کے لیے وہ باقاعدہ پروسیس انیشیٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو نااہل کر دیا جائے، ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا جائے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکلی میرے خیال میں اگر پی ڈی ایم وزیر اعظم اور کابینہ کے دوسرے لوگوں کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور اس کے لیے یہ چیز انہوں نے لایا ہے، لیکن یہ ابھی کافی تاخیر سے یہ چیزیں وہ کر چکے ہیں، اور آلریڈی کابینہ نے پہلے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تو اگر ابھی اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو ان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فضل الرحمان کا بیٹا بھی گھر چلا جائے گا، شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے دوسرے لوگ بھی چلے جائیں گے، اور بلاول بڑا ہوشیار تھا، وہ کابینہ کے اجلاس سے چھپ گئے تھے، وہ کہیں فرار ہو گئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ وہاں پہ ان کے خلاف نااہلی کا کہ جب آئیں گے تو یہ بھی نااہل ہو کر گھر چلے جائیں گے، تو اسی وجہ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بلاول بھاگ گئے تھے اور چھپ گئے تھے۔ لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فضل الرحمان کا جو بیٹا ہے وہ نااہل ہو جائے گا، اور ان کے جو گیدڑ ببکیاں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے کہ جب ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو پیش ہونے کا حکم دیں گے تو وہاں پہ ان کی گیدڑ ببکیوں کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بہادر ہے۔ باقی ان کے باپ تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنا بہادر تھا، کس طرح مشرف کے گود میں جا کر بیٹھ گئے تھے، اور کس طرح مشرف کے دور میں جو سیاسی جماعتوں کی گرفتاریاں اور چیزیں تھے وہ فضل الرحمان کس طرح گرفتار ہوئے تھے۔ اور ایک اور بڑی بات ہے، مولانا صاحب قوم کو یہ بتائے کہ جس بریگیڈیئر نے ان کو ہاؤس اریسٹ کیا تھا یا ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جو بریگیڈیئر صاحب یا جو میجر صاحب اس وقت ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، تو قوم کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت مولانا صاحب کس حالت میں تھے۔ اگر مولانا صاحب نہیں بتائیں گے تو شاید یہ سٹوری کبھی کسی دن اس سے بریگیڈیئر صاحب کی زبان سے نکل آ جائیں گی کہ اس وقت مولانا صاحب کس حالت میں تھے، اور مولانا صاحب کو جب مشرف کے دور میں گرفتار کیا جا رہا تھا یہ کو کے بعد، تو اس وقت ان کو کس حالت میں اس وقت فوجی جوانوں نے گرفتار کیا تھا۔ وہ چونکہ جیل تو میرے خیال میں اس وقت نہیں گئے، ہاؤس اریسٹ ہوا تھا، لیکن صرف مولانا صاحب قوم کو بتائے کہ جب ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو وہ کس حالت میں تھے۔ میں اس کے مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب خود قوم کو بتائے۔ لیکن ایک جو بڑی خطرناک قسم کی چیز ہو رہی ہے اور جو پلاننگ تیار کی گئی ہے وہ فوج اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپس میں لڑانے کی سازش کی تیاریاں مبینہ طور پہ کیے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ مسلح افواج کو سپریم کورٹ آف پاکستان اور تحریک انصاف اور پاکستانی قوم کے ساتھ لڑایا جائے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں آرمی چیف صاحب اور مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ اس چیز کو بڑا سیریس لے، کیونکہ مبینہ طور پہ یہ جو
اور یہ آج جو پارلیمان کا قرارداد ہے یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے کتنے خطرناک ارادے ہیں اور وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جانے کی پلان کر چکے ہیں. یہ آج ان کا پہلا سٹیپ ہے جو پارلیمان کے ذریعے لیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس کو مسترد کیا جاتا ہے. کابینہ کو بتایا جاتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہ کرے. یہ ابھی فوج کو مبینہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش کریں گے. فوج کو پاکستانی قوم سے لڑانے کی کوشش کریں گے اور فوج کو تحریک انصاف کے ساتھ لڑانے کی کوشش کریں گے. یہ ایک بہت خطرناک قسم کا پلان تیار کیا گیا ہے. اسی وجہ سے مسلح افواج کے سربراہان اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لے, بہت زیادہ سنجیدگی سے لے. اگر اس قسم کی کوئی کوشش پی ڈی ایم کی طرف سے کی جائے گی تو اس کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہ کیا جائے, کیونکہ یہ فوج پاکستانی قوم کا ہے, یہ سپریم کورٹ پاکستانی قوم کا ہے. یہ دونوں ادارے پی ڈی ایم کے باپ کے نہیں ہیں, یہ دونوں ادارے پاکستانی قوم کے ہیں. اسی وجہ سے ان دونوں اداروں کو آپس میں لڑانا پاکستان کو براہ راست نقصان پہنچانے کی کوشش ہوگی. پی ڈی ایم کی یہ جو چیزیں کر رہی ہے یہ بیسیکلی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کی ان بڑوں کے جائیدادیں باہر دنیا میں ہے, ان کے کاروبار باہر دنیا میں ہے, ان کے رشتہ دار اور بچے باہر دنیا میں رہائش پذیر ہے. اسی وجہ سے ان لوگوں کا پاکستان کے ساتھ کوئی وفاداری نظر نہیں آ رہی. ان کا جو مین فوکس ہے وہ اپنے ذاتی مفادات ہے. یہ ابھی اگر الیکشن میں جائیں گے تو ان کو بدترین شکست ہوگی. اسی وجہ سے یہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور الیکشن میں شکست سے بچنے کے لیے یہ پوری پاکستان کو تباہ کرنے کی کوششوں کے پیچھے لگے ہوئی ہے. جس طرح کہ فضل الرحمان نے کل کہا تھا کہ ہم اعلان جنگ کرتے ہیں اور ہم قوم کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کے خلاف جنگ کا اعلان پاکستانی قوم کے خلاف جنگ کا اعلان ہے. کل پوری پاکستان کے اندر قوم سپریم کورٹ آف پاکستان سے اظہاری یکجہتی کے لیے گھروں سے نکلی تھی. تو فضل الرحمان کا سپریم کورٹ سے اعلان جنگ پاکستانی قوم سے اعلان جنگ ہے. اسی وجہ سے چیف آف آرمی اسٹاف اور دیگر مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لیں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اور فوج کو آپس میں لڑانے کی سازش کی جائے گی تو ان کی سازشوں کو ضرور ناکام بنائے, کیونکہ فوج اور سپریم کورٹ کو لڑانا, فوج اور پاکستانی قوم کو لڑانا, فوج اور تحریک انصاف کو لڑانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. اور اس وقت پی ڈی ایم کی حالت یہ بن چکی ہیں کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ بالکل پاگل ہو چکے ہیں. ان کے جو ذہنی حالت ہے وہ بالکل پاگلوں کی طرف بن چکا ہے اور ان کی ذہنی حالت اس وقت اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ ان کے نظروں کے سامنے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, صرف ایک چیز نظر آ رہا ہے اور وہ ہے کہ الیکشن سے یہ لوگ اپنے آپ کو کس طرح بچائیں گے. کیونکہ الیکشن کا لفظ جب آپ ان کے سامنے بولیں گے, کہیں گے تو ان کو کچھ ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے الیکشن سے بھاگنے, الیکشن میں شکست سے بچنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. تو قوم کو بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ ابھی فضل الرحمان قوم سے جنگ کرنے کے لیے سامنے آ چکے ہیں اور اس نے جو کہا تھا کہ ہم قوم کے خلاف یعنی سپریم کورٹ کا مقصد قوم, یعنی ہم قوم کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو قوم سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی قوم سے اعلان جنگ آج باقاعدہ طور پہ کر چکے ہیں, کیونکہ یہ جو ربڑ سٹمپ پارلیمان سے جو قرارداد لے کر آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف, تو یہ بیسیکلی قوم کے خلاف اعلان جنگ ہے. اسی وجہ سے قوم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوگی, اپنے چیف جسٹس اور اپنے اعلیٰ عدلیہ کا حفاظت کریں گے اور جو بھی بندہ پاکستانی قوم کے اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو قوم ان کے ہاتھوں کو توڑ لے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کی ان قومی اداروں کو کوئی بھی بندہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں کو توڑ دے, کیونکہ عدلیہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت کوئی بھی پاکستانی نہیں دیں گے. ہم اپنے ججز صاحبان کے اپنے عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں اور جو بھی بندہ ہماری ججز اور ہماری عدلیہ کو نقصان پہنچائیں گے ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. ایک اور یہ
اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ پائز عیسیٰ کے ذریعے جسٹس پائز عیسیٰ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اندر ایک اور وار کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن پائز عیسیٰ صاحب یہ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے سپریم کورٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ اپنے قوم اور ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے. اس لیے پلیز اگر پی ڈی ایم آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ان کے ان کرتوتوں میں نہ آئے اور آپ اپنے ادارے کو کسی بھی صورت میں نقصان مت پہنچائے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیچھے قوم کھڑی ہے، یہ 97 نہیں ہے. جو بھی بندہ سپریم کورٹ کو گرانے کی کوشش کرے گا وہ بندہ خود گر کر زمین بوس ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.